औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है इस्तक़बाल माह आज़ा और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को इन अयाम गम की ताज़ियत पेश करता हूँ और ख़ुसूसी प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। आज यकम मुहर्रमुल हराम है। पलकों पे गमे शाह के अश्कों को सजा दो, पलकों पे गमे शाह के अश्कों को सजा दो और दिल को अज़ा खाना शब्बीर बना दो। अब चाँद मुहर्रम का उतरा है फलक पर, अब चाँद मुहर्रम का उतरा है फलक पर, रस्ते में खुशी आए तो ठोकर से हटा दो। दुख के गम के अयाम हैं और इस्तक़बाल माह अज़ा इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद अब्बास आबदी साहब। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया और आपको भी ताज़ियत पेश करता हूँ। कुछ नाज़रीन बुनियादी सवालात भी हैं क्योंकि बहुत से व्यूवर्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। माह अज़ा क्या है, हम दुख और अफसोस क्यों करते हैं, इसकी क्या तारीख़ है, किन किन लोगों ने इन अयाम में गम और दुख मनाया है, इस हवाले से बात करेंगे। और इन अयाम में किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा गम मनाकर अपने आंसू के साथ अपने दिल पे जो मैल कुचैल है, जो ज़ंग है, उसको हम मिटा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके ज़हन में कोई सवाल उठे तो आप भी ज़रूर पूछ सकते हैं। कुछ ही देर में आपकी कॉल्स को हम ओपन करेंगे। मौलाना साहब, आगाज़ में ही जो सवाल है ज़हन में कि कुरान और सुन्नत में अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट जो है मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अन्बिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। सदक़ा मौलाना व सय्यिदना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम भी आपकी खिदमत में और हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम अक़ीदत के साथ ताज़ियत पेश करते हैं, पुरसा पेश करते हैं। माह अज़ा आ गया है और हम सफ़े अज़ा बिछाकर उस फ़रीज़े को निभा रहे हैं कि जो कुरान मजीद की आयत नंबर 23 सूरह शूरा की हमें इस काम के लिए आमादा कर रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब की मेहनतों का, रिसालत का सिला कुछ नहीं मांगा सिवाय इसके कि उनके क़राबतदारों से मवद्दत करें। बेशक ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अब ये मवद्दत जिसके पास भी है वो अपने महबूब की खुशी में खुशी मनाता है और गम में गम मनाता है। ये एक फितरी तकाज़ा भी है। मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा आशिक हो जो इसका बरअक्स करे कि माशूक के गम के दिनों में खुशी मनाए और खुशी के दिनों में गम मनाए। ऐसे को आशिक नहीं कहा जाता बल्कि दुश्मन कहा जाता है, चाहे वो जानबूझकर ऐसा करे या अनजाने में ऐसा करे। चुनांचे अनजाने में या जानबूझकर उम्मत मुस्लिमा मुहर्रम का चाँद देखते ही करती है कि समझते नया साल है तो नए साल का आगाज़ है, तो मुबारकबादियों का सिलसिला ख़ासकर मशरिक़ वस्ता में हम देखते हैं हुक्मरान एक दूसरे को देते हैं, जबकि मुबारकबादी के मामले में भी जब खुशी का मौका होता है तो वो खुशी मनाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ख़ासकर इसमें कोशिश करते हैं कि गम के दिनों को खुशी के दिन बताएं और गम हुसैन अलैहिस्सलाम को छुपाएं। आपने बहुत उम्दा सवाल किया है कि क्या कुरान मजीद में इसकी कोई दलील है। कुरान मजीद क़यामत तक चलने वाली आसमानी किताब है और ये हर उसको हिदायत देती है जो हिदायत चाहता है।
اور اگر کوئی ہدایت چاہتا نہیں ہے تو قرآن ہی کو لے کے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گریہ کرنے کو کتنا عظیم مرتبہ قرار دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب وہ گریہ کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ناز اٹھاتا ہے اور ان کی تعریف میں اور ان کے گریہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب، ایک باپ ہیں وہ بھی نبی ہیں اور ایک بیٹا ہے وہ بھی نبی ہیں۔ بیٹے کی جدائی پر حضرت یعقوب علیہ السلام جبکہ اور بیٹے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، گریہ کرتے ہیں صرف فراق پر، جدائی پر، اور اس قدر گریہ کرتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، سورہ یوسف آیت نمبر 84، سب سے بڑی دلیل ہے قرآن مجید کے اندر کہ روئے، اتنا روئے کہ سفیدی نمودار ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور کیا کہہ کے رو رہے تھے؟ بعض ہمارے احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ رونا اگر اللہ کی محبت میں ہے یا اللہ کی یاد میں ہے یا اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کے بھی نام لے کر گریہ کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے گریہ نہیں کیا، اپنے کسی گناہ پر گریہ نہیں کیا، ذکر خدا میں، اس کی خشیت میں گریہ کناں نہیں ہوئے، بلکہ قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 کو، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کا یہ حال تھا، یا اسفا علی یوسف، یوسف کی جدائی، یوسف 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 یوسف، زبان مبارک کے حضرت یعقوب علیہ السلام میں ایک انسان کا نام آیا ہے اور اسی نام پر گریہ کر رہے ہیں، یوسف، یا اسفا علی یوسف۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے نہیں، نہ کسی حدیث کے لفظ ہیں کہ کوئی سند کے چکر میں پڑ جائے کہ سند صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، اس قدر گریہ کیا، من الحزن، حزن سے، فَهُوَ قدیم، جبکہ وہ صبر کرنے والوں میں بھی کہلاتے ہیں، جو صبر کرنے والے حضرت یعقوب ہیں۔ اور پھر یہ کہ حضرت یوسف ہمیشہ کے لیے ان سے جدا نہیں ہوئے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام لمحہ بلمحہ رپورٹ کرتے تھے، آ کر کے بتاتے تھے کہ حضرت یوسف کا کیا حال ہے، وہ زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ چونکہ جدائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے برداشت نہیں کی اور گریہ کیا، قرآن مجید نے اس کو اہمیت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں علامہ زمخشری نے کہا، علامہ زمخشری کی مشہور کتاب اہل سنت کی تفاسیر میں بہت ممتاز تفسیر الکشاف ہے۔ تفسیر الکشاف کا نام آپ نے سنا ہوگا، پورا نام ہے الکشاف عن حقائق التنزیل۔ اس میں علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ گریہ حضرت یعقوب کا ایک دن، 2 دن، 1 ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے، 2 مہینے کے لیے نہیں تھا، 80 سال لگاتار گریہ کرتے تھے۔ اب ایک بیٹا یوسف جیسا بچھڑ جاتا ہے تو اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں، اس کی فرقت میں گریہ کرتے ہیں اور 80 سال گریہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اگر 80 سال کے بعد بھی یعقوب یوسف سے نہ ملتے تو جب تک زندہ ہوتے گریہ کرتے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ گریہ کرنا ایک نبی کی سنت ہے، قرآن مجید نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ اسی لیے کیا ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی بدعت والا فتویٰ نکلے تو یہ قرآن کی آیت سپر بن کے آگے آ جائے کہ تم کس کو بدعت کہہ رہے ہو۔ اگر رونا بدعت ہے تو سب سے بڑے نعوذ باللہ حضرت یعقوب بدعتی ہوں گے۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اب ذرا سنیے جو علامہ زمخشری کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ یہ 80 سال تک روتے رہے، جبکہ روئے زمین پر، بہت خوبصورت جملہ ہے یہ، روئے زمین پر اللہ کے نزدیک یعقوب سے زیادہ محترم اور مکرم کوئی شخص نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس کو عزیز اور پسند کرتا ہے کہ جو گریہ کرتا ہے، کسی نبی پر گریہ کرے یا کسی ولی پر گریہ کرے، بات وہی ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ امپورٹنس اس کی کیا ہے۔ امپورٹنس، دیگر بہت سارے بیٹے بھی تو تھے حضرت یعقوب کے، اگر وہ جدا بھی ہو جاتے تو شاید اتنا گریہ نہ کرتے۔ یعقوب میں کوئی کوالٹی ہے، حضرت یوسف میں کوئی کوالٹی ہے، وہ کیا ہے کہ بھائی نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے وہی ایک فرزند ہے، اس کی جدائی پر گریہ کیا۔ اب ذرا بتائیے حضرت امام حسین علیہ السلام، کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جو یہ نہیں مانتا کہ امام حسین کی ساری قربانی اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کو بچانے کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کے دین کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب کی محنتوں کو حقارت ہونے سے بچانے والا کون ہے؟ ہر مسلمان مانتا ہے، حتیٰ جو دل سے نہیں بھی مانتا، زبانی طور پر کہتا ہے کہ امام حسین نے بچایا ہے۔ تو پھر ایک یوسف ایک امپورٹنس کی وجہ سے، ایک اہمیت کی وجہ سے اتنے اہم ہیں کہ پیغمبر ایک اپنے زمانے کے 80 سال تک ان کی جدائی پر گریہ کر رہے ہیں، اور وہ جدائی جب ختم ہوئی، ملاقات ہوئی، تب رونا ان کا ختم ہوا، ورنہ اگر ملاقات نہ ہوتی تو سلسلہ ان کا قیامت تک، ان کی زندگی بھر وہ گریہ ہی کرتے رہتے۔ یہ بات تمام مفسرین نے لکھا ہے، کسی ایک نے بھی اس کو کم نہیں لکھا، سب نے کہا حضرت یعقوب نے کم سے کم 80 سال گریہ کیا ہے۔ اب ہمیں بھائی ہمارے جو بدعت سمجھتے ہیں اس کا جواب دیں کہ گریہ کرنا اگر بدعت ہے تو پھر حضرت یعقوب کے لیے کیا فتویٰ ہے ان کا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی سنگدل لوگ تھے، اور انہوں نے حضرت یعقوب کو ارے سے حضرت یحییٰ کو شہید کیا۔ قرآن مجید نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر آسمان گریہ نہیں کرتا، اور یہ وہ شخص ہے۔ دیکھیں، آسمان گریہ کرتا ہے۔ اگر آپ ایک مفہوم مخالف کو پڑھیں تو مفہوم موافق خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت، پھر آئیے جب قرآن کی اور بہت ساری آیتیں، ان سب کو اگر ہم فی الحال نظر انداز کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں تو دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی جدائی پر، جو اپنے فرزند تھے، گریہ کیا ہے، اور یہ فرماتے ہوئے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، لیکن اے ابراہیم تمہاری جدائی پر میں گریہ بھی کر رہا ہوں۔ گریہ کرنا سنت پیغمبر ہے، اور کیا ہے۔ یہی نہیں، آگے یہ اہل سنت کی تقریباً 18 کتابوں میں، اور وہ بھی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت ہوئی جنگ احد میں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ کوبی کی، ماتم کیا، گریہ کیا اپنے چچا پر، اور دیکھا کہ مدینے کی خواتین اپنے اپنے شہید کو لے کر نوحہ پڑھ رہی ہیں، مرثیہ پڑھ رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، اور حضرت حمزہ علیہ السلام کے جنازے کے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، اور مولا کائنات کے۔ تو حضور کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں میرے چچا حمزہ پر گریہ ہوتا، کیوں نہیں اس پر بھی ماتم ہوتا۔ یہ کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے عمدہ جو مشہور کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، امام ذہبی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 184 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، ابن اثیر جرزی کی کتاب، جلد 2 صفحہ 48۔ الاستیعاب ابن عبد بر کی، جلد 1 صفحہ 374۔ لسان المیزان ابن حجر عسقلانی کی کتاب،
جلد 6 صفحہ 81 اور میزان الاعتدال امام زاہبی کی، اور بہت ساری کتابیں جو معتبر ترین کتابیں ہیں، اور عام طور سے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، عام لوگوں کے گھروں میں بھی ہے، کنز العمال ہے متقی ہندی کی، علامہ متقی ہندی، ان کی کتاب، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ لما رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ قتیلا بکا فلما رأى ما مثل به شہقا۔ دیکھیں جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے جسم کو دیکھا، جسم اطہر کو، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا، اور اس کے بعد ان کی حالت کو دیکھی کہ ان کا مسئلہ ہو چکا ہے، یعنی ان کے جسد اطہر کی بھی توہین کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا تھا، وہ حالت دیکھی ہے، تو پھر زار و قطار سینہ کوبی کے ساتھ گریہ کرتے رہے۔ اب یہ بات اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ذرا دیکھے، اور یہ گریہ سنت نبی ہے، اور وہ بھی شہید ہے۔ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شہید زندہ ہیں اور زندوں کا ہم ماتم نہیں کرتے۔ حضرت حمزہ سے بڑا کوئی شہید نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ پر گریہ کیا۔ اور ایک مقام پر اہل سنت ہی کی کتابوں میں موجود ہے، خاص کر السیرۃ الحلبیہ للحلبی، حلبی کی کتاب، اس میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے لوگو آؤ، جس طرح تم نے جعفر پر گریہ کیا ہے اسی طرح میرے اس پہ گریہ کرو، یعنی جو تمہارا حال رہا اس سے پہلے بھی گریہ کرنے والا، اسی حال کو تم اس کے لیے بھی استعمال کرو۔ پھر خواتین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے آ کر کے نوحہ سرائی کی، ماتم کیا، گریہ کیا حضرت حمزہ علیہ السلام پر۔ علی مثل جعفر فلتبکی البواکی، گریہ کرنے والو آؤ جعفر طیار کے بارے میں جس طرح سے جنگ موتا میں تم نے گریہ کیا، اسی طرح تم اس پر بھی گریہ کرو۔ اب ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا خالی 1-2 دن کی بات تھی؟ عموماً کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک جو ہے نا سوگ وہی منانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اب آئیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام، ان 2 عظیم بزرگوار شخصیتوں کے انتقال کے بعد حضور نے پورے 1 سال گریہ کیا، نہ 3 دن، نہ 30 دن، نہ 3 مہینے، پورے 1 سال گریہ کیا۔ اور دوست اور دشمن، اپنے پرائے، شیعہ سنی، دیوبندی وہابی، سب نے لکھا ہے کہ عربی اصطلاح ایک بن گئی عام الحزن، گریے اور حزن کا سال، سوگ کا سال، پورا سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا ہے۔ اگر ابو طالب کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کنٹریبیوشن ہے، کچھ ان کی بھی حصہ داری ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھی کسی حد تک قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، اور ان کی جدائی حضور برداشت نہیں کرتے اور 1 سال گریہ کرتے ہیں، تو پھر اندازہ لگائیں آپ، جنہوں نے خالی مال کی قربانی نہیں دی، اپنی جانوں کی قربانی نہیں دی، بلکہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، کیا ان پر صدیوں پر محیط گریہ نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا آپ ان چیزوں کو جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے سامنے رکھ کے سوچیں۔ حتیٰ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور گریہ کرتے تھے تو داڑھی جو ہے وہ اشکوں سے تر ہو گئی تھی۔ کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم کے لیے۔ اور جملے جو ہیں وہ یہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سے ایک صحابی تعجب سے دیکھتے ہیں حضور کیا اس قدر بھی رو سکتے ہیں، گریہ کر سکتے ہیں؟ وہ انت یا رسول اللہ، تعجب، آپ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟
فقال یا ابن عوف انہا رحمت، اے عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے سنو کہ یہ رونا رحمت ہے اللہ کی جانب سے. حضور کی، اور یہ صحیح بخاری میں ابھی حوالہ پورا دوں گا، ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں گریا کرتی ہیں، دل محزون ہوتا ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم کوئی ایسی بات بھی نہیں کہتے ہیں کہ جو ہمارے رب کے رضایت کے خلاف ہو، یعنی اس کی رضا میں ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم اپنے بیٹے سے خطاب کر کے کہ جو 18 مہینے کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے، فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، تمہاری جدائی پر اے ابراہیم ہم محزون ہیں، گریہ کناں ہیں، سوگوار ہیں. صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 85، باب فی الجنائز. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا. یہ تو ہو گئی بات عام لوگوں کے گریہ کرنے کی. تو عمومی طور پر نبیوں نے گریہ کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ زندوں پر گریہ نہیں ہوتا، حضرت یوسف زندہ تھے گریہ ہوا، اور شہید پر نہیں ہوتا کیونکہ شہید زندہ ہیں، شہید حضرت حمزہ تھے گریہ ہوا. لہٰذا آپ کہیں سے بھی بچنا چاہیں تو بچنے کا کوئی چانس آپ کے لیے نہیں، آپ کو بہرحال سنت ماننا پڑے گی کہ گریہ کرنا. اب امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کیا بلکہ شہادت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن جب خبر شہادت پائی ہے تو اتنا روئے ہیں کہ غش طاری ہو گیا. اب یہ کوئی ہم سے پوچھے کہاں ہے؟ مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 274 میں دیکھیں. مسند ابو یعلی جلد 8 صفحہ نمبر 63 میں دیکھیں. تاریخ طبری میں دیکھیں. تاریخ الکامل فی تاریخ میں دیکھیں ابن اسیر کی، اور بہت ساری کتابیں الا ماشاء اللہ آپ کو مل جائیں گی کہ خود حضرت عائشہ نے روایت کی ہے کہ اس قدر گریہ کیا حضور نے جب شہادت کی خبر ملی، تو اس گریے کے بعد آپ پر غش طاری ہو گیا، آپ بالکل ہی بے ہوش ہو گئے روتے روتے. میں پوچھتا ہوں کہ شہادت سے پہلے خبر سنتے ہی حضور کا یہ عالم ہو گیا ہے، تو شہادت کے وقت حضور کا کیا عالم ہوتا اگر وہ سامنے ہوتے، ظاہری زندگی میں ہوتے. اور پھر شہادت کے بعد کیا ہونا چاہیے گریہ. اگر یہ ساری قوم، ساری دنیا میں جو دل رکھنے والے، عشق رکھنے والے، محبت رکھنے والے گریہ کرتے ہیں، تو اس میں کسی کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ انگلی اٹھائے اور گریے پر جو ہے اعتراض کرے؟ گریے کے معاملے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماتم کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواتین کے ماتم کرنے کو جب کسی نے غلط سمجھا، خاص کر روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے پیغام بھجوایا عائشہ سے، کہو کہ یہ جو دھاڑے مار مار کے رو رہی ہو اور اپنا سینہ پیٹ کے گریہ کری ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حضور کی سنت نہیں ہے. تو حضرت عائشہ نے پیغام بھجوایا کہ تم یہ کیا کہتے ہو؟ عام آدمیوں کے لیے یہ ہے کہ تم گریبان چاک نہ کرو، لیکن کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کا اثر پورے معاشرے پر ہے، اس کے ساتھ اگر گریہ کیا جائے تو کوئی بھی اس میں بدعت والی بات نہیں اور بری بات نہیں ہے، اور تم نے سنت کو سمجھا ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ نے بہرحال پیغام بھجوایا، اس کی ساری تفصیل موجود ہے، اب ہم اس میں نہیں جا سکتے. لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پر نقل کروں گا، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں لکھا ہے. سمعت عائشہ تقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وهو فی حجری، حضور کی جب وفات ہوئی تو میں ان کے حجرے میں تھی. ثم وضعت راسه على وساطۃ، میں نے ان کے سر کو اپنے زانوں پہ لے لیا تھا. وقمت تدم مع النساء واضرب وجهی، اور میں نے اضرب وجهی، میں اپنے چہرے پر مارتی تھی، یعنی ماتم کرتی تھی حضور کی رحلت پر. تو بہرحال اس کے بعد جو میں نے بتایا، حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے پیغام بھیجا. یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، انبیاء اور اولیاء کے لیے بات نہیں، جن کا معاشرے میں اثر ہے.
بہت ساری اتنی روایات موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں میں کہ کاش خود علماء اہل سنت ان کتابوں پر توجہ کرتے یا ان حدیثوں پر توجہ کرتے، اعتراض کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے کہ ہم کس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک فطری تقاضا ہے، آپ اگر کسی کو چاہتے ہیں تو آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے چاہنے والوں کو بھی آپ پسند کرتے ہیں، کیونکہ بھائی یہ تو نہیں ہے کہ جس سے آپ دوستی رکھتے ہیں اس کے دوستوں سے آپ دشمنی رکھیں، یا پھر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو اس کے دشمن کو ہرگز پسند نہیں کرتے، کیونکہ جس کو چاہتے ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہے، عجیب بات ہے۔ میں صرف ایک پیغام یہاں پر دوں گا، پھر کالز اگر ہیں تو لیں ضرور۔ پیغام میرا یہ ہے، خاص کر ہمارے دیگر چینلز میں بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے بھائی کے علماء، ہم کسی کے ساتھ مشاجرہ، مباحثہ، مناظرہ اور یہ مجادلہ اس کی کیفیت کو پسند نہیں کرتے، ہم ان کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں۔ خدا کے لیے ان دنوں میں جو ایام عزاں ہیں، گریہ کرنے والے عشق و محبت سے مودت کا حق ادا کریں، اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو تنقید کا نشانہ بناؤ، یزیدیوں کو تنقید کا نشانہ بناؤ۔ امام حسین کی اگر کہیں بھی ذرہ برابر بھی چاہت ہے نا، محبت ہے نا، تو یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرو۔ آج زمانے میں یزیدیت ہے جو پھیل رہی ہے، خارجیت ہے جو پھیل رہی ہے، ناصبیت ہے اسے وہ پھیل رہی ہے۔ باقی یہ جو ماتم کرنے والے، چلے آپ کو پسند نہیں، آپ وہ سے نہیں کر سکتے، کم از کم اس بات کو تو اپریشیٹ کریں، وہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں عشق میں کر رہے ہیں نا، محبت میں کر رہے ہیں نا، اہل مودت ہے نا، اہل محبت ہے نا، ان پر انگلی اٹھانے کے بجائے یزیدیوں کو فوکس کرو۔ میری یہ مخلصانہ گزارش بھی ہے، التماس بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ ان دنوں میں بجائے اس کے کہ آپ خود ان عاشقوں کو، ان محبوں کو اور اہل دل اور اہل مودت کو نشانہ بنائیں، آپ یزیدیت کے خلاف، آج حسین کا اگر کسی کی زبان پہ نام آتا ہے تو اس کی زبان پر یزید کے خلاف جذبات ظاہر ہونے چاہیے، نہ کہ امام حسین علیہ السلام کے ہی عزادار، ماتمدار، سوگوار اور محب اور عاشقوں کے خلاف کوئی زبان کھلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام مختصر ہے، کلی ہے، اگر صحیح معنوں میں پہنچ جائے تو اس دفعہ ہم صرف خارجیت اور ناصبیت کے خلاف سنیں گے اور کسی عام اہل دل اور اہل مودت کے خلاف کوئی بات نہیں سننے کو ہمیں ملے گی انشاءاللہ، اللہ کرے۔ مولانا صاحب آپ کی اجازت سے کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے اس پروگرام میں کون ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ کون، وعلیکم کہاں سے؟ السلام جی، سید مجاہد حسین عرض کر رہا ہوں جی لندن سے۔ جی سید مجاہد، میں قبلہ آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں دعا دے کے کہ اس کا اجر صرف محمد والے محمد اور اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے، کہ جتنی خوبصورتی سے آپ نے آواز بیلنس رکھیں، باہر آواز صحیح نہیں آ رہی۔ حیثیت اعضاء کو بیان کیا ہے، یہ اللہ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہی اس لیے نوح ہے کہ وہ بہت زیادہ نوحہ کرنے والے تھے، اور جتنے دنیا میں شیعہ ہوئے ہیں لوگ، ان میں سے 60% سے زیادہ لوگ جو فطری بات جو ہے نا وہ سن کے شیعہ ہوئے، فطرت سے جس بندے نے ان کو مخاطب کیا ہے اس کے دل میں، دماغ میں، روح میں وہ بات اتر گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں امیڈیٹلی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں اپنے بھائی کی مثال دیتا ہوں، سید شاہد حسین، ان کو کسی نے، وہ مرحوم ہو چکے اس لیے میں ان کی مثال دیتا ہوں، ان کو کسی نے بازار میں قتل کر دیا۔ اب میں مقتول کا وارث ہوں، میں نے وہ واقعات بازار میں کھڑ کے بیان کرنا شروع کر دیے کہ فلاں نے گولی ماری، فلاں نے خنجر مارا، فلاں نے چھری ماری۔ اب وہ جتنے قاتلوں کے گروہ ہیں، قاتل لوگ ہیں، وہ مجھے خاموش کرانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے میرے ظلم بیان کرنے سے ان کی رسوائی ہو رہی ہے۔ وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ خاموش ہو جائے، وہ مجھے مارنے کی کوشش کریں گے، میرا گھر جلانے کی کوشش کریں گے، مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، میری آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں مدعی ہوں، میں اس خون کا مدعی ہوں جو بول رہا ہوں، میرے بولنے سے ظلم اوپن ہو رہا ہے، ظلم عیاں ہو رہا ہے اور قاتل کی رسوائی ہو رہی ہے۔ یہی لڑائی ہے 1400 سال سے کہ جو مدعی ہے وہ خاموش نہیں ہوا قتل حسین پہ۔ اور ایک حافظ کا آخری شعر میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، معلوم ہوا حافظ ناچیز کو یہ راز، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے،
मातम सिर्फ मुद्दइयों ने करना है, और जो खून हुसैन के जो वाली वारस हैं इमाम ज़माना, इनको इंशाल्लाह हिफ्ज़ अमान में रखेंगे। पूरी मोमिनीन से मेरी दुआ है कि अयाम अज़ा की हिफाजत के लिए, अज़ादारियों की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ करें इन दिनों में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल मुहम्मद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम सैयद मुजाहिद हुसैन साहब लंदन मैं से। मज़ीद इनकी बात में इजाफे के लिए किताबें बहुत सारी अहले सुन्नत की मैं इस वक्त पेश करना चाहता हूँ। 2 किताबें, बिस्मिल्लाह। तारीख़ मदीना दमिश्क, जी। ये इब्न असाकिर की किताब है, जिल्द 14 सफ़ा नंबर 197, और किताब इब्न कसीर की है अल बिदाया व निहाया। कोई ये नहीं कह सकता कि सब ये ज़ईफ़ हैं। अहले सुन्नत के पास अगर ये सब कुछ ज़ईफ़ है तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। जिल्द 6 सफ़ा नंबर 258 में कि आज हम मेंबरों से जैसे मसाइब बयान करते हैं। जी। अब ज़रा सोचिए इस हदीस को सुनने से पहले कि आम तौर से जो हमारे दूसरे भाई हैं वो हमें किस तरह देखते हैं कि कोई नई चीज़ इन्होंने ईजाद कर ली और क्या हो गया कि ये खुद रो रहा है और नीचे लोग जो है ना गिरिया कर रहे हैं। सहाबा किराम की महफिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर जा कर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो होने वाली शहादत है उसका जिक्र फरमाया, और जब फरमाया तो खुद रोते रहे, अपने इन रुखसारों पर ऐसे हाथ मार मार के बताते रहे कि मुझे जिब्राइल ने क्या खबर ला के सुनाई है। और फिर सहाबा किराम जो बैठे हुए थे उनकी गिरिए की आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि अरबी में लफ्ज़ है ज़ज्जा। ज़ज्जा कहते हैं चीख मार मार के रोने को, खाली नॉर्मल रोने को नहीं कहते। अब ये बात सुन ली है ना, तो आगे सुनिए। क़ाल अतानी जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर मेंबर पर सहाबा को नीचे बिठा करके मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे हैं कि जिब्राइल ने आके मुझे खबर दी। फ़अख़बरनी इन उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाज़ा, इमाम हुसैन को लेकर साथ गए हैं, कहते हैं मेरी उम्मत के लोग मेरे इस बेटे को कत्ल करने वाले हैं। फ़क़ुल्तु हाज़ा फ़क़ाल नाम व अतानी बितुरबती मिन तुरबतिही हमरा, फिर जिब्राइल अमीन उस मिट्टी को मेरे हवाले कर गए हैं कि जो मिट्टी सुर्ख हो गई है, यानी करबला की मिट्टी को सहाबा के सामने दिखा के फरमा रहे हैं। उसके बाद ये जो रिवायत का अगला हिस्सा है ना अजीब है, फरमाते वज़ज्जन्नासु फिल मस्जिद बिलबुका, कि लोगों का गिरिया मस्जिद में इस कदर था कि चीख लोगों की निकल पड़ी। ये किताब अल-फुतूह में देखें अहमद बिन आसम कूफ़ी में कि जिल्द 4 सफ़ा नंबर 325 में मज़ीद इसके बाद की बातों को लिखा है। वक़द अख़बरनी जिब्राइल बिअन्न वलदी हादा मक़तूलुन मक़तूल, कि ये मेरा बेटा कत्ल कर दिया जाएगा और उसे रुस्वा करने की कोशिश की जाएगी। जब रोने की सदाएं बुलंद हुई ना सहाबा किराम की, तो अजीब बात है कि ये रावी जो है वो कहता है कि यहाँ पर हुजूर रुक करके कहते हैं अतबकून वला तंसुरूना, कि मैं देख रहा हूँ कि तुम रोते तो हो इस वक्त, लेकिन जब इसका वक्त आएगा तो तुम उसका साथ नहीं दोगे, उसकी तुम मदद नहीं करोगे। अब सहाबा किराम को शहादत से पहले शहादत की खबर सुनाकर रो रहे हैं ताकि कोई भी मुफ्ती जुरत ना करे फतवा देने की कि भाई रोना और रुलाना जो है ये कोई नई चीज़ है। नहीं, हुजूर ने शहादत से पहले ऐसे किया। अब शहादत के बाद अगर 1400 सदियों से सुन्नत नबी को हमने ज़िंदा रखा है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कहे कि ये तो सिर्फ 2 दिन के लिए थी या 3 दिन के लिए थी। क्या हुजूर ने एक दफ़ा नमाज आपको पढ़ाई थी तो क्या चंद दिनों के लिए नमाज थी? तो वो तो सुन्नत है, आप जब तक ज़िंदा हैं क़यामत तक इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। ये है। और इसके बाद जो हमारे यहाँ हदीसें हैं उनमें से एक अजीब व गरीब हदीस है, उस हदीस का असर हम आज देख कर आए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त गम का माहौल कैसे छा गया है, क्यों लोगों के दिल इस वक्त इस कदर गमज़दा हो गए हैं। हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खबर शहादत सुनाई है तो सैयद कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि बाबा मन बका अल हुसैन, हुसैन मज़लूम पर उस वक्त रोने वाला कौन होगा? ज़रा सोचिए कि सवाल माँ का है, माँ पूछ रही है बाबा मेरे हुसैन पर कौन रोएगा? क्या आप होंगे? कहा नहीं, मैं नहीं रहूँगा। लेकिन हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं, बता रहे मैं नहीं रहूँगा शहादत के वक्त।
کہا کہ کیا اس کا بابا ہوگا؟ نہیں. کیا اس کی یہ دکھیاری ماں ہوگی؟ کہا نہیں. کیا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہ نہیں. پھر فرمایا پھر کون ہوگا حسین پر گریہ کرنے والا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اور وہ کتنا سچا تھا قول رسول، فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حسین کی شہادت کو ایک حرارت میں تبدیل کر کے ہر مومن کے دل میں ڈال دے گا کہ یہ کبھی حرارت ٹھنڈی نہیں ہونے والی، قیامت تک اس کے اندر وہ گرمی رہے گی. آج آپ دیکھیں اگر مولا حسین کے اس مختصر سے کاروان کو یزیدیوں نے ایک بیابان میں جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی یہ سوچ کر شہید کر دیا تھا کہ اس کی خبر کسی کو نہیں ہوگی. کس کو معلوم تھا کہ یہ شہادت اس قدر عام ہو جائے گی کہ ہر قوم حسین ہی کو آواز دے گی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت ابھی جب پرچم کشائی ہو رہی تھی خانے کربلا کے اس روز مبارک کے اوپر جو پرچم لہرایا گیا تھا، کالا سیاہ علم جو لگایا گیا تھا، لاکھوں لوگوں نے وہاں پر گریہ کیا. جس جگہ پر کوئی آبادی نہیں تھی اور دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ بس اس ایک جنگل اور بیابان میں قتل کرنے کے بعد اس بات کو ہم یہیں پر دبا دیں گے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ مولا سرکار دو عالم سید کائنات پیغمبر اکرم کی یہ بات کتنی سچی نکلے گی کہ یہ حرارت بن کر لوگوں کے دلوں میں چلے جائے گی اور یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ دنیا والے کوشش کرتے رہے، لاکھ اس کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، یزیدی ختم ہوتے جائیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے، لیکن حسینیوں کے عزم و ارادے میں کمی نہیں آئے گی. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، جلوسوں میں بم رکھے گئے ہیں اور ان کو ڈرایا گیا ہے، لیکن کیا کسی بھی سال عزاداروں میں کمی آئی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی امام بارگاہ آج کے دن اور ان دنوں میں خالی ہو سکتا ہے؟ بس سرکار دو عالم کی وہ بات تھی جو سچی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. یہ بھی عجیب بات ہے، آپ سنیے تو حیران ہو جائیے کہ 73 فرقے جس جگہ پر جانے پر اتفاق کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہے. حج کی طرف جانے والے تمام فرقے کے لوگ ہیں، تمام فرقے والوں کا ایک جمع غفیر جہاں ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. جتنے حاجی پوری دنیا سے جاتے ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ صرف ایک مسلک کے لوگ کربلا میں جمع ہوتے ہیں. یہ کیا معجزہ نہیں ہے؟ صرف ایک مسلک کے لوگ، اس قدر تعداد ان کی ہوتی ہے کہ حج میں اتنے تمام مسالک کے لوگ جب جمع ہوتے ہیں اتنی تعداد نہیں ہوتی ہے. تو ابھی بھی لوگوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور جس حدیث کا میں نے صرف عربی عبارت پڑھی ہے، حدیث کا ترجمہ کروں شاید ہم سب کی ہدایت کے لیے بہت مفید ہو، کہ حضور نے فرمایا جب مولا حسین گہوارے میں تھے، ابھی گہوارے میں ہیں، فرماتے ہیں یہ حسین جان لو کون ہے، ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے. جس کسی کو بھی جب بھی اندھیرے سے باہر نکلنا ہونا تو وہ حسین کی طرف دیکھے گا. آج کتنے لوگ ہیں مصر میں پڑھ رہا تھا کہ مصر میں اس وقت ہر دن دوسرا آدمی مکتب حسینی میں آ رہا ہے اور حسین کے نام سے دین جو اہل بیت کا اور رسول اللہ کا ہے اس کو اپنا رہا ہے. تو ہدایت کس کو مل رہی ہے؟ اس چراغ ہدایت سے جسے حسین کہتے ہیں. وہ سفینۃ النجاہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ نجات چاہتے ہیں نا، وہ سفینہ نجات کا حسین ہی ہے. اگر کوئی اس وقت حسین کے ساتھ نہیں ہے وہ یقین کر لے کہ وہ نجات کے ساتھ نہیں ہے اور ہدایت کے ساتھ نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ بہت ہی پر رونق اور بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا بیان تھا راما صاحب کا، بہت ہی پسند آیا مجھے، اور یقیناً ایسی باتیں میں نے پہلے نہیں سنی. اور میں ناروے سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد شبی ہے. اور بہت ہی مطلب میں آئی کی ناٹ ایکسپلین مائی فیلنگس. اور بس میرا ایک سوال یہی تھا کہ اس دفعہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے محرم کے حوالے سے؟
کیونکہ کنفیوژن سے مراد ہے کہ یو کے میں آج آپ بتا رہے پہلی محرم ہے اور مڈل ایسٹ میں کل پہلی محرم تھی اور پاکستان میں کہتے ہیں بدھ کو پہلی محرم ہے، تو اس دفعہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے محرم کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. اس طرح ہر چاند کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے فرق مختلف جگہوں آپ نے جو آج کہا نا پہلی سے مراد وہی 5 نومبر پہلی ہے، یعنی کل چونکہ morning کو- کل جو مارننگ ہے نا وہ پہلی تاریخ ہے. ہم شب اول بیٹھ کر پروگرام کریں تو آپ نے بھی پہلی محرم کا، ویسے جو تھا وہ دن جو ہے وہ کل ہے. جو آنے والا دن ہے، جو منگل کا جو دن ہے وہ پہلا دن ہے محرم الحرام کا، اور یہ تقریباً مڈل ایسٹ میں بھی یہی ہے، پورے یو کے یورپ میں بھی یہی ہے. البتہ پاکستان اور انڈیا میں چاند نظر نہیں آیا تھا تو انہوں نے اس کو بدھ کے دن پہلا دن قرار دیا ہے، تو اس میں کوئی اتنی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. اور عزاداری کا سلسلہ ہے تو اس میں جس کو جہاں سے موقع ملا وہ اس میں حصہ لینے لگا ہے. بے شک. کوئی اور کالر ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی فی الحال کالر نہیں ہے تو جی کوشش کریں گے اگر کوئی کالر ہمارے ساتھ ہوئے. جی تو مولانا صاحب یہ عزاداری اور یہ سلسلہ تاریخی حوالے سے بھی مختصر پتہ چل گیا. اچھا یہ جو گریہ کا بھی پتہ چلا، ماتم کا بھی پتہ چلا، جلوسوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ چلیں چار دیواری میں جلوس نکال لیں یا اس اصل میں جو اعتراض کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. یہ جلوسیں نہ ہوتی نا بخدا کوئی بھی اصلی اسلام کی طرف نہ آتا. اصلی مذہب جو خالص مذہب ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. دیکھیں بنو امیہ نے اتنے سال حکومت کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ملاوٹ نہیں کی؟ بنو عباسیہ نے تو دشمنی کی انتہا کر دی، اسلام کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی اور بزرگوں کے ساتھ بھی، صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کیا انہوں نے کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے؟ یہ جو درباری زر خرید، قلم فروش، ضمیر فروش مفتی رہے ہیں، کیا انہوں نے دین میں رکھنا نہیں ڈالا؟ آج بھی دیکھیے آپ کس طرح دین کو وہ مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں، کو مولانا صاحب شہید کر دیتے ہیں. اور جو اصل شہید ہے شہادت جس کے خون سے آج اسلام زندہ ہے، اس کو جو ہے اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ یزیدیت کیا ملاوٹ اس میں نہیں آئی ہے؟ تو اگر کوئی خالص مذہب بھی ہے دین کی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو اس کا کس کو پتہ چلتا اگر یہ جلوسیں نہ ہوتی، یہ مجلسیں نہ ہوتی؟ تو یہ بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے. یہی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بابا یہ لوگ کیوں ہیں بھوکے پیاسے، آرام کو اپنا چھوڑ کے، نہ رات کا چین ہے ان کو، نہ دن کا سکون ہے، یہ نکل کر سڑکوں پہ آ کے اور اپنے سر و سینے کو مار رہے ہیں، حسین حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں یہ بابا؟ یہی چاہتے ہیں کہ یزیدیت کا خاتمہ ہو اور دنیا میں انصاف اور امن و امان پیدا ہو اور دنیا میں عدالت پیدا ہو، ناانصافیاں ختم ہو. یہ احتجاج اگر نہ ہو تو ظالم کبھی بھی کسی بھی دن ظلم کرنا بند نہ کرے. ظالم کو خوف کبھی بھی نہیں ہوگا اگر یہ جلوس نہ ہو. ظالم اسی لیے ابھی میں کیا بتاؤں، عبارتیں میں لے کے آیا تھا کہ جو جلوس کو اور ماتم کو اور عزاداری کو برا کہتے ہیں انہوں نے انڈائریکٹ اس کی وجہ بھی بتا دی ہے. اب میں وہ نہیں چاہوں گا کہ ان ساری عبارتوں کو پیش کروں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ کرنا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں صحابہ کا بغض پیدا ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک بات صحیح ہے اور سچی ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے، ہم صرف اس لیے نہ کہیں کہ کسی کا بغض اس کے اندر آ جاتا ہے. بھائی اللہ کا بغض پیدا نہ ہو، رسول اللہ کا بغض پیدا نہ ہو اور معصوم ہستیوں کا جو اللہ کی جانب سے آئے ان کا بغض پیدا نہ ہو، اس پر تو آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن وہ بھی اگر اچھے کاموں سے بغض ہو تو وہ تو خدا نہیں ہے کہ جو اچھے کاموں سے بغض رکھے، یا کوئی نبی نہیں ہے کہ جو اچھے کاموں سے بغض رکھے. اگر کوئی ایسی سچی بات ہے تو کیوں صحابہ کا بغض ہمارے دل میں آئے گا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں اس ظلم میں کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے. تو انڈائریکٹ یہاں تک کہ امام تفتازانی، دیکھیں علامہ تفتازانی وہ شخص ہیں کہ جن کی کتابیں درسوں میں پڑھائی جاتی، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، اور شرح عقائد ان کی کتاب ہے جن سے اہل سنت کے عقیدے پیش کیے جاتے ہیں دلیلوں کی بنیاد پر.
وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ یزید پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے اور لعنت کے وہ بالکل مستحق ہے، البتہ ہمارے بعض علماء نے اس کو بھی اس لیے روکا ہے کہ بات آگے چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آگے بس وہی ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، بس آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فاروق بھائی، پہلا شعر آپ کی نظر۔ جی بسم اللہ۔ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، کریں سجدے چلے خنجر عبادت ہو تو ایسی ہو۔ آپ کی صاحب دوسرا شعر آپ کی نظر۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں قتل کیے گئے حسین، اصل میں مر گئے یزید، اسلام دوبارہ زندہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ علماء تو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر ایک کربلا کے بعد۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ حسین جیسا لال بھی کسی ماں نے قیامت تک اب جننا نہیں ہے، کربلا جیسا مارکا بھی ابھی نہیں آنا ہے اور نہ آئے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں قتل کیے گئے حسین، اصل میں مر گئے یزید، اسلام دوبارہ زندہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ آپ صاحب سوالات جو ہوں وہ بعد میں ہوتے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ شان امام علی مقام بیان فرمائیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم امام کی سیرت اور امام کی شان بیان کریں تو ایمان بھی تازہ ہوگا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کے دل بھی آپس میں جڑیں گے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں تو کیا امام علی مقام نے جب کربلا کا سفر شروع کیا تو کیا امام علی مقام ہادی اور راہبر اور مرشد بن کی حیثیت سے جا رہے تھے یا آپ جنگ کی نیت سے گئے تھے؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا، ہر ایک آدمی کو اپنے اپنے عقیدے کے اندر اپنا عقیدہ ڈٹ کر بیان کرنے کی پوری جو ہے وہ ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ اگر شیعہ ماتم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا اپنا مسلک ہے، کسی دوسرے کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو نہیں کرتے ان کو اپنا عقیدہ نصیب کر، آپ شیعہ رات کرتے ہیں تو آپ اپنا عقیدہ ڈٹ کے بیان کریں۔ اور جہاں تک گریے کا تعلق ہے، جس کے اندر بھی امام علی مقام کا، جس کے سینے کے اندر امام علی مقام کے لیے اور خاندان طہارت کے لیے ذرا بھی رتی برابر بھی ان کے لیے محبت ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور یہ حق بات ہے کہ امام علی مقام اگر نہ ہوتے تو آئے دن ہمارے پاس۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ پرویز صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ ایک عاشق ہیں، محب ہیں، اور ہمیں خوشی ہوئی اور آپ نے جو اشعار سنائے اس کا بھی ہم شکریہ بجا لاتے ہیں۔ سوال کیا ہے واقعاً بھی بہت عمدہ سوال ہے کہ کیا ایک ہادی اور رہنما کی حیثیت سے امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں یا حکومت کے لیے نکلے ہیں؟ خود مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا جب نکل رہے تھے مدینے سے، لوگوں نے مختلف طریقوں سے آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا میں نہ کوئی فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ مجھے کسی لالچ کا کوئی خیال ہے، نہ مجھے کسی حکومت کی ضرورت ہے، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی۔ اب ذرا سوچئے کہ امت محمدی میں کتنی خرابیاں آ گئی تھیں کہ اب خالی تقریروں سے کام نہیں چل سکتا ہے، خالی خطبے دینے سے کام نہیں چلتا ہے۔ مولا حسین نے عزم کر لیا کہ اگر میرے پورا وجود اور میرے سارے گھر والوں کو بھی قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے نا تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ عزم لے کر نکلے۔ ہدایت، ہادی، چراغ ہدایت، مصباح الہدا، اپنے دور کے اس عظیم مرشد کو جسے حسین کہتے ہیں، ذرا دیکھیے کہ عزم و ارادہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بغیر میرے قتل ہونے کے بچ نہیں سکتا ہے تو تلواروں آؤ، حسین حاضر ہے۔ اب اس عزم و ارادے کے ساتھ جو نکلتا ہے اسے دنیا کی حکومت کیا راس آئے گی اور کیا اس کو بھا سکتی ہے دنیا کی حکومت، جبکہ اس کے بابا نے کہا تھا دنیا غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی کا نام ہی بلند ہے اور تیرا نام ہی پست ہے۔ تو دنیا کو ٹھکرانے والے بابا کے سینے میں وہی کلیجہ اور وہی جگر ہے جو مولا حسین کے سینے میں ہے۔ اور پھر یہ مولا حسین علیہ السلام نے جو فرمایا انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی،
व अभी देखें ना, अपने बाबा की भी उम्मत की इस्लाह की ज़रूरत है। इस्लाह सबसे अहम मुस्लिह आज़म कहें मौला हुसैन को, और सब कुछ कुर्बान करके बचाने के लिए किया। लेकिन क्या किया जाए, इतनी कुर्बानियों के बाद भी आज अगर लोग हुसैनी मकतब को समझने से कासिर हैं और वो कहीं ना कहीं यजीद या यजीद के बाबा से या यजीद के किसी ख़ानदान से नरम गोशा रखते हैं, तो उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। हम ये जो फरमा रहे थे कि फ़ज़ाइल ही पढ़ें तो ज़्यादा, यकीनन हम ये फ़ज़ाइल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फ़ज़ाइल का क्या, उस फ़ज़ाइल का फ़ायदा है कि आप एक तरफ से फ़ज़ाइल सुनाते जाएं मौला हुसैन की भी, और साथ ही साथ जहाँ देखो वो उनके दुश्मनों की भी फ़ज़ाइल शुरू कर दें, या कम अज़ कम यजीद के बाबा की फ़ज़ाइल की फ़जीलत को या उसको बचाने की बात करें। नहीं, फ़ज़ाइल हकीकत में ये हैं कि आपको फैसला करना है। देखिए हज़रत हुर को, करबला है, हाँ करबला है, आज भी वो मैदान आपके सामने है, या तुम यजीद के साथ हो या हुसैन के साथ हो। अगर हुसैन के साथ हो आधे इधर आधे उधर नहीं, हुसैन के साथ हो तो फिर पूरे हुसैन के साथ हो जाओ। ये नहीं कि बस थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, नहीं। एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम का आगाज रसूलुल्लाह ने फरमाया है और इख्तिताम उसका मेहदी है। ये एक सिस्टम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये एक सिलसिला है, इलाही निज़ाम है, और इलाही सिलसिला है हिदायत का, हादियों का सिलसिला। इमाम हुसैन भी हादी हैं अपने ज़माने के। हर ज़माने में अल्लाह की जानिब से हिदायत करने वाले मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके इमाम मेहदी तक एक सिलसिला है। एक सिलसिला है, सकीफ़े से शुरू होता है और यजीद तक पहुंचता है, फिर यजीद के बाद मरवान के हाथ में जाता है, मरवान से उसकी औलाद के हाथ में जाता है, बनु उमय्या से फिर छीन के बनु अब्बासिया ले लेते हैं, और वो सिलसिला इसी तरह डामाडोल चलता आ रहा है। आपको डिसाइड करना है कि किस सिलसिले के साथ आपका ताल्लुक जुड़े, उस सिलसिले के साथ कि जिसका नतीजा और जिसका फल यजीद है, या उसके सिलसिले के साथ कि जिसका आगाज रसूलुल्लाह है और बेहतरीन जवाना ने जन्नत के सरदार हसन हुसैन है, और उस सिलसिले को आगे बढ़ाओ तो इमाम मेहदी तक वो सिलसिला मिलता है, जहाँ पर कोई तरह की किसी तरह की मिलावट नहीं है, जिसके अंदर कोई खोखलापन नहीं है। वाह वाह वाह, हमारे हाथ में है। तो भाई हमारे साथ कॉलर हैं या हम ब्रेक पे जाएंगे, मुझे एक बार फिर कंफर्म कर दें। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फरूक साहब, आपको और मौलाना को मुहर्रम के अयाम की ताज़ियत पेश करता हूँ और चंद अशार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में पेश करने की जिसारत करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। पहले एक भाई कि दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, मुंह बोलता कुरान हुसैन इब्न अली है, माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, मगर कलमे की तो पहचान हुसैन इब्न अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। के चंद अशार है कि मजलूमियत की सुर्ख अलामत हुसैन है, मजलूमियत की सुर्ख अलामत हुसैन है, जालिम के सर पे तेरे क़यामत हुसैन है, हर कौम को जिसकी इमामत की आरज़ू, एक ऐसा ताजदारे इमामत हुसैन है, पेशे नजर है मेरे सभी मुरसलान हक, पेशे नजर है मेरे सभी मुरसलान हक, औसाफ़े अंबिया की जमानत हुसैन है, गो कार गाए रज़म में वो शहीद है, लेकिन जहां में फख्रे शहादत हुसैन है, कुल कायनात में है आजादारी हुसैन, कुल कायनात में है आजादारी हुसैन, जिसकी कज़ा नहीं वो अबादत हुसैन है, शस्तर है जिसके जिक्र से अक़वाम व शर्क़ व ग़र्ब, मज़र वो मोजज़ा वो करामत हुसैन है, मजलूमियत की सुर्ख अलामत हुसैन है, जालिम के सर पे तेगे क़यामत हुसैन है। दुरूद बर आल मोहम्मद मोहम्मद। बहुत शुक्रिया राना साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है इस्तक़बाल माह आज़ा,
چھوٹا سا وقفہ لیں گے. یہ پروگرام بھی اس میں بھی جوائن آپ کریں گے اور انشاءاللہ رات کو ایک اور لائیو مجلس اور مختلف پروگرامز آپ دیکھتے رہیں گے. لیجیے اس پروگرام میں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.